बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज शाम कौमी असम्बली के इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर जंग बंदी का ऐलान किया जाए ताकि मुज़ाकरात के सिलसिले को बचा लिया जाए, मुज़ाकरात टूटने ना पाएं। लेकिन उनकी इस अपील के कुछ ही देर के बाद पेशावर में ईरानियन कौंसलेट पर एक हमला हुआ जिसमें एफसी के 2 जवान शहीद हुए, कुछ जख्मी भी हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की तरफ से बार बार तालिबान से कहा जा रहा है कि वो जंग बंदी का ऐलान कर दें, वो जंग बंदी का ऐलान नहीं कर रहे, उनके हमले जारी हैं, तो फिर क्या किया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, उन्होंने आज एक गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों के सवाल जवाब में उन्होंने कहा है कि हमें तालिबान के साथ एक क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। तो क्रिकेट मैच तो क्रिकेट की बॉल से खेला जाता है, लेकिन अगर क्रिकेट बॉल की जगह बम आएंगे तो फिर मसला कैसे हल होगा। और एक और अहम मसला यह है कि आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सिंध असम्बली में यह मुतालबा किया है कि तालिबान की हामी सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई जाए। क्या ये मुमकिन है या नहीं। और इसके अलावा एक और भी मामले पर हम बात करेंगे कि एक 72 साल बूढ़ा शख्स जिसको मामा अब्दुल कदीर बलोच के नाम से दुनिया जानती है, उसने कोयटा से लेके और रावलपिंडी तक तकरीबन 2000 किलोमीटर से जायद फासला पैदल तय किया है लापता अफराद की बाजियाबी के लिए। वो इस्लामाबाद आ रहा है इंसाफ की तलाश में। क्या उसको इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, आखिर में इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला मामला जो है वो यही है कि अब ये जो जंगबंदी है होगी नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर ऑपरेशन कब शुरू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर परवेज रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वज़ीर कानून, जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर कानून, और मोहतरमा आयशा सैयद जमात इस्लामी की रुकन कौमी असम्बली हैं। परवेज रशीद साहब, ये आज इमरान खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में काफ़ी बोले और मीडिया जो है उन्होंने बड़ी उनकी गुफ्तगू को अहमियत दी है। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आप उनकी ज़रा गुफ्तगू के कुछ क्लिप्स सुन लें, फिर मैं आपसे तबसरा चाहूँगा। जो लोग बातचीत करने के लिए तैयार है उनसे करें, जो नहीं तैयार उनके खिलाफ एक्शन ले लें। मसलन अब ममन तालिबान ने हमारे फौजी शहीद कर दिए, अब वो उनके खिलाफ एक्शन लें। वजीरिस्तान में जब तक बात कर रहे हैं लोग, उनसे बात करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ 6 लाख पाकिस्तानी बसते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में। जब बमबारी होगी, उनकी औरतें बच्चे मरेंगे, तो 10 दफा सोचें अटैक से पहले। और फिर अगर करना ही है तो लोगों को बाहर निकालें वहां से, शहरियों को, औरतें, बच्चों को, जिस तरह हमने स्वाद से बाहर निकाला था उनको बाहर निकालें। जी परवेज रशीद साहब, खान साहब ये कह रहे हैं कि जो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन करें। मीर साहब, अच्छी बात तो ये है कि सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। तो खान साहब के मौक़िफ़ में एक तब्दीली आई है और एक मुस्बत तब्दीली है। हम भी तो यही कहते हैं, हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि जो बातचीत करना चाहते हैं हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वो 1 कदम आगे बढ़ के आएंगे, हम 2 कदम उनकी तरफ बढ़ेंगे। वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करेंगे, हम उन्हें अपने गले लगाएंगे और बातचीत की, क्योंकि हम अमन की मंजिल तक पुरअमन रास्ते से पहुंचना नवाज शरीफ साहब की दिली ख्वाहिश है। वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार बार बार करते हैं कि मैं पाकिस्तान में मजीद खून खराबा नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि अमन की मंजिल पर हम पुरअमन तरीके से पहुंचे। हम सब उनकी ख्वाहिश का एहतराम भी करते हैं और ये हम सब की ख्वाहिश भी ये, सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश भी ये, और दुनिया भी इसी ख्वाहिश को पसंद करती है। लेकिन जो लोग अमन की ज़बान नहीं समझते, जो हमारे बहादुर फौजियों पर खुदकुश हमले भी करते हैं, उनकी जान लेते हैं, उनकी गर्दनें काटते हैं, उनके साथ वही ज़बान फिर बोलनी चाहिए जिस ज़बान को वो समझते हैं। तो खान साहब ने इस मौक़िफ़ की हमायत की है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो भी अब पाकिस्तानी कौम की आवाज़ के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ को मिलाया। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शुमाली वजीरिस्तान में अगर ऑपरेशन करना है तो उससे पहले वहां से लोगों को निकाला जाए, जैसे कि आपने स्वात के ऑपरेशन से पहले निकाला था। देखिए, अगर कोई इस किस्म का फैसला होगा, यकीनन रियासत अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अगर ऑपरेशन का फैसला होगा तो उसका ऐलान किया जाएगा, लोगों को वक्त दिया जाएगा और लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान, वो हमारे पाकिस्तानी बहन और भाई हैं और पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए और पुरअमन बनाने के लिए वो अपनी घर बार को छोड़ेंगे, कुर्बानी देंगे। तो उनकी देखभाल करना, जैसे स्वात के लोगों की देखभाल की गई, उनकी देखभाल करना हम सबका फर्ज होगा और हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। जी मौला बख्श चांडियो साहब, अगर
آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو سب سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک پیج پہ آنا پڑے گا، تو پھر سندھ حکومت، پنجاب حکومت، وفاقی حکومت سب اکٹھے ہو جائیں گے؟ مجھے ابھی پنجاب حکومت اور پختونخوا حکومت کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن سندھ حکومت کا جو قائد ہے، جو زرداری صاحب ہے، جو ان کی پارٹی ہے، وہ اس معاملے پر حکومتی غیر مشروط حمایت کرتی ہیں کہ آپ ہمت کا مظاہرہ کر کے کچھ تو فیصلہ کریں۔ جو بات چیت تھی وہ بھی ملائکوں کے ساتھ تھی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب اتنا نقصان ہو رہا ہے، آپریشن بھی نہیں ہے، کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ بات چیت ہے یا آپریشن ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں بڑا اس بارے میں کھلا سوچتا ہوں، جیسے بھی میں نے عمران خان صاحب کو سنا، کلیئر کوئی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں، اب بھی تذبذب کا شکار ہے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، ایسا ہو گیا تو ایسا کریں گے۔ یہ بالکل ویسے نہیں ہے جیسے آپ کی حکومت؟ جی نہیں، ہم ایسے نہیں تھے، ہم ایسے نہیں تھے۔ سوات میں ہوا، ساری قوم کا مطالبہ تھا، ہمارا بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بات چیت ہو، حجت تمام ہو، حجت تمام کی گئی، 2 بار معاہدے ہوئے، 100 بار بات ہوئی، اور جب ایکشن ہوا پوری قوم ان کے ساتھ تھی۔ ابھی پرویز صاحب نے بڑی اچھی بات کی، سوات کے جو لوگ آئے، میں سمجھتا ہوں یہ ریکارڈ تھا، اتنے سارے لوگوں کو ایک معمولی بھی تکلیف انہیں نہیں دی، اور پھر باعزت ان کی واپسی بھی ہوئی۔ بلا شبہ یہ حکومت اور حکومت کے ساتھ فوج کا ایک مشترکہ قدم تھا جو قابل فخر تھا، اور جس سے عمل بھی ہوا۔ اس بار ایسا نہیں ہے، اس بار ہر پرویز رشید صاحب کا جو بیان ہے بہت سارے لوگوں سے مختلف ہے، جیسے کمیٹی کے مختلف لوگوں کے مختلف بیانات ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ کو پرویز رشید صاحب کا بیان اچھا لگا یا برا لگا؟ مجھے پرویز صاحب خود بھی اچھے لگتے ہیں، اچھا، اس لیے جو اچھا لگتا ہے نا، ہمارے یہاں بڑی اچھی کہاوت ہے، معاف کیجیے گا میں 1 منٹ لے رہا ہوں، وہ دولہا کانا بھی ہوگا نا تو بھی دولہے والے گاتے ہیں آگے اکھیاں لال دیاں برل مشالہ۔ تو یہ اچھا، تو ان کا بیان تو آپ کو اچھا لگا، تو کس وزیر کا بیان اچھا نہیں لگتا؟ کون سے کا اچھا ہے، کون سا کلیئر ہے، کون سا صاف ہے، آپ بتائیں، نام تو لیں، آپ بتائیں۔ میں کیوں نام لوں؟ میں بتا کسی کا نہیں، اب چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں طالبان کے ساتھ کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ یہ بیان ہے، یہ وزیر داخلہ کا بیان ہے، اچھی سینس میں نا کہ یہ بھئی سنجیدہ پن ہے۔ آپ ہمارے سے خود کچھ حملے نہ کرو، آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ تو کہتے تھے ادھر نہ کرو ادھر نہ کرو، ادھر آ جاؤ ادھر نہ آ جاؤ، یہ تو ان کا یہ بھی موقف رہا ہے، یہ موقف لیڈر کا نہیں ہونا چاہیے۔ ناراض نہ ہو پرویز رشید صاحب، اس ملک کو وزیر اعظم تو ضرور ہے، اس ملک کو رہبر نہیں ہے، اس ملک کو رہنما نہیں ہے اس وقت، جو رہنما کا طریقہ کار بتائے اور جس کا انداز رہنما والا ہو، رہنما۔ پرویز صاحب اس کا تو جواب ضرور دیں گے، پرویز صاحب میں عائشہ بی بی سے بات کر لوں اگر آپ پورا نہ اگر ایک منٹ مجھے اجازت، میں چانڈیو صاحب سے میری صرف گزارش یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے گندے کپڑے میں دھونے شروع کر دوں اور آپ میرے کپڑوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے، ہماری اس وقت لڑائی کس سے ہے؟ پاکستان کو کس سے اگر تم مسلم لیگ نون سے بچانا ہے آپ نے پاکستان کو، تو 5 سال کے بعد انتخابات کا وقت آئے گا، میدان میں اتریے گا اور لوگوں کے پاس جا کے کہیے گا کہ ہمیں ووٹ نہ کریں۔ ہم نے پیپلز پارٹی سے ملک کو نہیں بچانا، ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فیڈریشن کی ایک اہم جماعت ہے، ہم صوبے میں آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ نہیں تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوات سے آپ نے قاتلوں کو نکالا اور وزیرستان میں چل کے وہ بس گئے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بھئی ایک محلے سے اٹھ جاؤ، دوسرے محلے میں چل کے بیٹھ کو وہی کام کرو جو تم اس محلے میں کرتے ہوتے تھے۔ آپ نے اس آپریشن کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا، اور کیوں نہیں منطقی انجام تک پہنچایا آپ نے؟ میں یہ تلخ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے یہ کون جواب دے گا کہ جب آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل تھی، آپ نے سوات کا آپریشن کیا، پوری پاکستانی قوم نے آپ کی حمایت کی، آپ کو کس نے روکا تھا وزیرستان میں آپ آپریشن نہ کریں؟ کس نے آپ کو روکا تھا کہ قاتلوں کو وزیرستان میں پلان دے؟ کس نے آپ کو روکا تھا کہ وزیرستان سے نکل کے پورے پاکستان کو جہنم بنا دیا جائے؟ اور آپ خاموش 4 سال بیٹھے رہے، پورے قوم کی آپ کو حمایت حاصل تھی۔ اچھا، لیکن میں چانڈیو صاحب ایک منٹ، آپ کی بات سن لی میں اب اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جھگڑا جن کے ساتھ ہے، جن سے پاکستان کو محفوظ بنانا ہے، میں بھی اپنی توپوں کا رخ ادھر کرتا ہوں، آپ بھی مہربانی سے اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف کریں۔ ایک بار بولوں گا آپس میں یا تو آپس میں لڑ رہے ہیں یا طالبان سے لڑ رہے ہیں۔ ایک منٹ سنیے گا، یہ میری گزارش یہی ہے ایک منٹ سنیے کہ ہم گا، آپس میں نہ لڑیں، ایک منٹ سنیے گا ضرور، میرے بھائی ہیں، ایک منٹ سنیے گا۔
طالبان کے ایشو پر یا آپ کی حکومتی اور جمہوریت کی سلامتی پر اور ملکی معاملات کے مفاد پر. جیسا موقف اس حزب اختلاف نے لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, کسی نے نہیں لیا. گندے کپڑے دھونے کی بات ہی نہیں ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں ذرا ہمت بھی دکھائیے, ویلکم کرتے ہیں, ڈرے مت, سہمے مت. ہماری آپ کو حمایت ہے. کبھی کسی حزب اختلاف نے کہا ہے قدم بڑھاؤ, ہم نواز شریف ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ترکیب برداشت نہیں کی ہوگی. چلے ٹھیک ہے, اچھا جی. اور پھر آخر میں آپ بھی کپڑے دھونے لگ گئے گندے. اچھا جی. اچھا عائشہ سید صاحبہ, آج ایم کیو ایم والوں نے قومی سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں ایک مطالبہ کیا ہے کہ جو طالبان کی حامی جماعتیں ہیں ان پر پابندی لگائی جائے, اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کا نام لیا. اچھا, ان کے قائد الطاف حسین صاحب نے کل رات کو ایک تقریر کی تھی, ذرا اس تقریر کا ایک چھوٹا سا کلپ سن لیں, انہوں نے کیا کہا. ایک نقطے پہ جمع ہو جاؤ, جو طالبان کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے. اچھا عائشہ سید صاحبہ, یہ تاثر کیوں ہے کچھ لوگوں میں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ طالبان کی یار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حامد میر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں آپ ہی کی میں آپ کا چینل ہمیشہ ہی دیکھتی ہوں اور آپ کا جو پروگرام ہے ہمیشہ ہی دیکھتی ہوں. تو آپ کے ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا کہ 2006 میں جب ہندوستان میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, اور جو لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں وہی, اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں اگر آپ اس کو دوبارہ دہرائیں, اس لیے کہ کئی دفعہ آپ دہرا چکے ہیں اس کو, جنہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کا تقسیم ہونا ہی غلط ہے, پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا. تو جو لوگ پاکستان کے حامی نہیں ہیں, پاکستان بننے کے ان کو پاکستان سے کچھ محبت ہی نہیں ہے, وہ لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں. اور جو باقی اگلی جو بات ہے, ابھی ہمارے جو ملک کے حالات ہیں, جس طرح سے خون خرابہ ہو رہا ہے, جس طرح کہ ابھی وزیرستان کے عوام کا ذکر ہوا کہ 6 لاکھ ہمارے لوگ وہاں پہ بستے ہیں, اس طرح ہمارے جو اپنے ملک میں, جیسے آج کی جو خبر تھی کہ کوہاٹ میں جو وین پہ دھماکہ ہوا اور اس میں ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے, اس طرح ہمارے جو ایف سی اہلکاروں کا ہوا. مسلسل یہ خون خرابہ جو ہو رہا ہے, کتنے گھر اجڑ رہے ہیں, کتنے ہمارے لوگ مر رہے ہیں, پاکستان کو خون میں نہلا دیا گیا ہے. جماعت اسلامی ہمیشہ وہ اس ملک کے لیے سوچتی رہی ہے کہ ملک کو امن ملنا چاہیے. اب اس وقت اگر کمیٹی طالبان کی طرف سے کچھ لوگوں کے نام دیے گئے, وہ پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کس طرح ایمانداری سے اس میں جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور میرے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 12 سال تک یہ جو ملٹری ایکشن ہوئے اس کا فائدہ کیا ہوا, یا افغانستان میں 12 سال جو نیٹو فوج اور جو امریکہ لڑ رہا تھا اس کا دیکھیں, آخری جو ہے وہ مذاکرات پہ ہی. میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق سوات سے ہے نا؟ ہاں جی. سوات میں آپ کے سکول ہیں, آپ کا ایک سکول جو ہے 2008 میں آپ کے سکول کو بم دھماکے سے اڑانے کی کوشش ہوئی, آپ پر بھی بم دھماکے ہوتے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب پر بھی حملہ ہوتا ہے, پھر پشاور میں بھی جماعت اسلامی کے ایک جلوس پر حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے نا؟ یہ پھر کیا تاثر یہ کیوں ہے کہ جماعت اسلامی طالبان کی بہت بڑی سپورٹر ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں. پہلے ان لوگ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کا پہلا ماضی دیکھیں. نہیں دیکھیں نا, دیکھیں جو ماضی ہے ان کا, ان کو چھوڑ دینا, ان کو چھوڑ دیں. دیکھیں نا, طالبان کو آپ پر اعتماد ہے, اس لیے انہوں نے اپنی کمیٹی میں آپ کے پروفیسر ابراہیم صاحب کو رکھا نا. جی بالکل. دیکھیں اتنا اعتماد وہ کیوں کرتے ہیں آپ پہ؟ دیکھیں, جماعت اسلامی پاکستان کی ایک محب وطن پارٹی ہے. وہ ہمیشہ چاہے وہ جس پارٹی کا بھی صحیح موقف ہو اس کا ساتھ دیتی ہے, اور چاہے مطلب ہر کوئی ہو, لیکن اگر وہ پاکستان کے تحفظ کا, پاکستان کے حفاظت کا وہ ذمہ لیتی ہے تو جماعت اسلامی انہی کا ساتھ دیتی ہے. اور جماعت اسلامی ایک حامد میرواز یہ بات بھی یاد رکھیں, اگر وہ حکومت میں ہوتی ہے نہیں ہوتی, ان کے نمائندے جماعت اسلامی کے لوگ ہمیشہ اس وطن کے خدمت گزار ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جماعت اسلامی کے لوگ پہلے حاضر ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. اچھا, اب پرویز رشید صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, آپ نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جب آپریشن کا اعلان ہوگا تو پھر سب کو کیٹیگوریکلی بتایا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو شمالی وزیرستان ہے وہاں پہ ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا, لیکن وہاں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے ہیں, اور وہ جو لوگ نکل کے بنو کی طرف اور دوسرے علاقوں کی طرف جا رہے ہیں وہ کس صورتحال سے دوچار ہیں, ذرا ان کی اپنی زبانی سن لیجئے.
तो के लिए तकलीफ है, औरत लोग रोड में पड़ा है, वो बहुत मुश्किल है। आदमी लोग तो परेशान होता है, गाड़ी नहीं है, आदमी लोग का पैसा नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुसीबत है। अभी बड़ा रात को दिन को बमबारी करता है। हमने क्या गुनाह किया, हम ये पता नहीं चल रहा है। हम क्या करें भाई, हमको एक रास्ता बताओ, हमको एक जगह बताओ, हम उस पर अमल करें भाई। तोपखाने इस्तेमाल करते हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर आते हैं ना, तो इस वजह से हमने शिमाली वजीरिस्तान को खुदा हाफिज कह दिया। तो उधर बहुत मुश्किल है, इधर बमबार होता है, उधर बमबार होता है, ये कुछ पता नहीं लगता है कौन मारता है का ना। इसलिए हम सब लोग बस भागता है यार, इसलिए बहुत तकलीफ है। जेठ यार कभी कभी आते हैं, लोगों पे बमबारी करते हैं, इसमें मासूम बच्चे भी शहीद होते हैं, इसलिए लोग जाते हैं आगे। उधर गड़बड़ तो बहुत ज्यादा है, हम तो गरीब लोग हैं, उधर से खाने पीने तो मुश्किल है, वो चीज हुकूमत भी हमको भी तकलीफ देगा। पाकिस्तान से इसलिए आए जो ये ऑपरेशन का बहुत खतरा है यार, क्या करेगा, उधर बोलता है मारता है, ये वो है, बहुत तकलीफ है यार उधर। अच्छा परवेज रशीद साहब, अभी ऑपरेशन तो शुरू नहीं हुआ, तो ये लोग जो हैं ये वहां से निकल के भाग रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं हमने किधर जाना है, तो इनका पुरसाने हाल कौन है? मेरे से ये बड़ी एक इंसानी तौर पर अफसोसनाक एक सूरत हाल है, और यकीनन हम इनकी ज़िम्मेदारी लेंगे। बिल्कुल हमें ये ज़िम्मेदारी निभानी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे। लेकिन इन लोगों की जो दुख भरी बातें हम सुनते हैं और जिसकी वजह से इन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े, वो हुकूमत पाकिस्तान की किसी पॉलिसी के नतीजे में तो नहीं हुआ। ये उन जंगजुओं की पॉलिसी के नतीजे में हुआ, दहशतगर्दों की पॉलिसी के नतीजे में हुआ, जिन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान को अपना गढ़ बनाया और पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी को उन्होंने जन्म दिया, दहशतगर्दी के वाक़यात उन्होंने शुरू किए। अब पाकिस्तान को बचाने के लिए उन लोगों के खिलाफ आपको इक़दामात करने, उन इक़दामात के नतीजे में इन लोगों की ज़िंदगियाँ जो है बर्बाद हुई और इन लोगों को अपने घर पर छोड़ने पड़े। इन लोगों को इस वक्त इनकी देखभाल करना और फिर इनको वापस ले जाके इनके घरों में आबाद करना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है और हम अपनी इस ज़िम्मेदारी को इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। अच्छा मौलाना चांडियो साहब, बीबी आयशा ने जिक्र किया कुहाट के बम धमाके का, बेगुनाह लोग उसमें मारे गए, औरत और बच्चा भी मारा गया, उसकी जिम्मेदारी कबूल किया है एक मस्त गुल साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि ये मैंने करवाया है और उनका ताल्लुक पारा चनार से है। इसी तरह जो मेहमंद का वाकया है जिसमें 23 FC के एहलकारों को शहीद किया गया, वो मेहमंद के तालिबान ने किया है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां पे तालिबान जो हैं वो मुज़ाकरात की बजाय वायलेंस कर रहे हैं, वहां पे ऑपरेशन करें। तो बजाय कि ऑपरेशन पारा चनार में या मेहमंद एजेंसी में हो, ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान में हो रहा है, लोग वहां से निकल रहे हैं। इस सवाल का जवाब क्या देंगे? मुझे क्योंकि मैं पूरी सही सूरत से वाकिफ नहीं हूँ कि मैं जगहों के नाम लेकर, देखे ना, बड़ी सादा सी बात है कि जो मुज़ाकरात के लिए तैयार है उससे मुज़ाकरात करें, जो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं उससे जंग करें। लेकिन मुज़ाकरात जिस किस्म के किए जा रहे थे उस दौरान भी जो उनका हल्का था, कम से कम वो तो अख्तियार में रहता, वो तो जंगबंदी की बात करके मुज़ाकरात करता, वो उन्होंने नहीं किया। मैं इस जगह पर भले परवेज़ साहब कुछ भी कहे, इस जगह पे हुकूमत के लिए कहता हूं कि उन्होंने बेइंतहा सब्र किया, हमारे इदारों ने सब्र किया, बातचीत के बावजूद उनकी कार्रवाइयां जारी रही। तो क्या करते फिर वो आखिर? अब ये कि वहां नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इस इलाके में ये हलाल होगा, इस इलाके में हराम हो जाएगा। नहीं, जहां कार्रवाइयां हो रही हैं, पूरा पख्तूनख्वा इस वक्त बदअमनी का एक मरकज बना हुआ है। आप देखें तो सही, अभी सेनेट में था, वो चेक पोस्टें हटा दी गई। अब जो हमले हुए हैं, जब चेक पोस्टें वहां नहीं है, जहां रुकावटें उनको नहीं होगी, काफले दर काफले आएंगे, आपके लोगों को तबाह करके चले जाते, आप बातचीत करेंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं। जहां तक तलबी आप किसी शख्सियत का नाम लेते, तो मैं कह रहा हूं, ये कहते जो मैंने सुना पढ़ा कि एक ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप है। लेकिन मैं कहता हूं जो मेन ग्रुप है वो तो जंगबंदी का ऐलान करे ना, तो वो एक साइड हो जाए, वो एक साइड हो जाए, फिर हम देखते हैं कि हुकूमत देखेगी, हमारा इदारा देखेगा कि कौन है। अब यहां तो साल खिचड़ी पकी हुई है और खान साहब ने भी कोई मौक़िफ़, अच्छा बहुत नुकसान बर्दाश्त करके, बहुत तबाही देखकर, फिर अगर आप अपना मौक़िफ़ तब्दील करेंगे तो आप तो लोगों को मायूस करेंगे। रहबर को तो पहले सोचना चाहिए, जो आप निजात दहिंदा बन के कौम, ये रहबर सिर्फ एक होता है, आप हर किसी को कहते हैं ये रहबर। तहरीक इंसाफ का तो रहबर है। चलें जी, एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।
وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. آج چودھری نثار علی خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے طالبان کو کرکٹ میچ کھیلنے کی دعوت دی تھی، لیکن اب طالبان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کرکٹ کو پسند نہیں کرتے اور ہم کوئی میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب پتہ نہیں ان کو کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ تو کرکٹ کو بہت پسند کرتی ہے، تو طالبان نہ جانے ہر اس چیز کو ناپسند کیوں کرتے ہیں جو پاکستانی قوم کو پسند ہوتی ہے. یہ اب اس پہ بعد میں کر لیں گے، لیکن عائشہ صاحبہ میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ سوات آپریشن کا ذکر ہو رہا ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی سوات آپریشن جو تھا وہ بڑا کامیاب تھا، اور بھی لوگ کہتے ہیں سوات آپریشن. آپ کا تعلق سوات سے ہے، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سوات آپریشن واقعی کامیاب تھا، اور ویسا ہی کامیاب آپریشن اب شمالی وزیرستان میں بھی ہو سکتا ہے؟ سوات آپریشن کا جو ہوا ہے وہ سارا ہمارے سامنے ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کتنے لوگ مرے ہیں. آپریشن ہو گیا، سوات کلیئر بھی ہو گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پورے ملک میں کہ کہاں آپریشن سے امن آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوات کا علاقہ کلیئر ہو گیا، لیکن باقی ملک میں جو آپریشن ہوئے ہیں کہاں علاقہ وہاں علاقے کلیئر ہو گئے ہیں، امن آ گیا. یا اگر ہم دیکھیں کہ اگر شریعت کے لیے خون خرابہ ہو رہا ہے تو وہاں اس سے کہاں شریعت آ سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں میں خود بالکل آپریشن کے اس لیے خلاف ہوں کہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جب قومیں لڑ جھگڑ کے سالہ سال آخر مذاکرات کی میز پہ آ جاتے ہیں، تو جب ایک اے پی سی ہوا، سب لوگوں کو بلایا گیا، تمام پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی اور مذاکرات کے لیے بڑے. اب وہ مذاکرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. بہت کٹن راستہ ہے، بڑا سخت راستہ ہے، لیکن اس میں صبر اور اس میں بہت ساری دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں. مطلب وائلیشن. آپ اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں کہ وہ طالبان کے گروپ جو مذاکرات کے حامی نہیں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جو کہتے ہیں ہم آئین کو نہیں مانتے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بھائی، میں تو کہتی ہوں کہ مذاکرات ہوں، اس لیے کہ آپریشن کا جو جتنے لوگ مرتے ہیں، جتنا نقصان ہوتا ہے، تو آپریشن پہلے مذاکرات اور جس طرح پہلے مذاکرات کے لیے حمایت حاصل کی گئی تھی تو آپریشن کے لیے بھی حمایت حاصل کی جائے اور پارلیمنٹ میں بات لائی جائے، پارلیمنٹ کو بلڈوز کر کے فیصلے نہ کیے جائیں. پرویز رشید صاحب، ان کی اس رائے کی روشنی میں جماعت اسلامی پر پابندی کا مطالبہ جائز ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی تو پاکستان کی ایک آئینی اور قانونی جماعت ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہے. 1973 کا آئین جس کے تحت پاکستان کی فیڈریشن اس وقت قائم ہوئی ہے، اس پہ جماعت اسلامی کے دستخط موجود ہیں. اور ابھی پروفیسر ابراہیم صاحب جنہیں کہ طالبان نے اپنا نمائندہ منتخب کیا تھا، انہوں نے بھی طالبان کے اس مطالبے کو تو تسلیم نہیں کیا کہ آئین سے باہر چل کے مذاکرات کیے جائیں، بلکہ انہوں نے سختی سے بتایا کہ آئین کی حدود کے اندر ہی مطالبے کیے جا سکتے ہیں اور پاکستان کا آئین ایک اسلامی آئین ہے. تو جماعت اسلامی کا ایک سیاسی موقف ہے، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے موقف رکھنے والی جماعت کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات کرنا جو ہے کوئی مناسب بات ہوگا. جی مولا بخش چانڈیو صاحب، جماعت اسلامی پر پابندی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے؟ میں جماعت اسلامی سے اختلاف ذہنی طور پہ رکھتا رہا ہوں، لیکن میں اس وقت ابھی کیونکہ بات تو کرنے لگا ہوں آپ کی، لیکن ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ. میں قاضی حسین احمد صاحب کو یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی بار، وہ ایک مدبر سیاستدان تھے پاکستان کے، انہوں نے پہلی بار دکھانے کی کوشش کی کہ جماعت اسلامی کا ایک سیاسی چہرہ بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی. ان کے بعد آج پہلی بار میں نے پروفیسر ابراہیم صاحب سینیٹر بھی رہے، بہت شائستہ آدمی، فہمیدہ آدمی ہیں، ان کا بیان اچھا آیا ہے. جبکہ طالبان کا بیان آیا کہ آئین اسلامی نہیں ہے، لیکن پروفیسر صاحب نے کہا آئین اسلامی ہے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے ان کی، لیکن جہاں ان کے اپنے پالیسیاں ہیں جو ان کے روح کا ہے. میری بہن ابھی وہی کہہ رہی تھی کہ اتنی ساری باتوں کے بعد بھلا آپریشن ہونا چاہیے. کہا دیکھیں بھائی، آپریشن نہیں، دیکھیں نا ایک جماعت کا روح ہے، اس سے کیسے ہٹیں گے؟ وہ تو نہیں ہٹیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ سے ان کی جان نکلتی ہے. وہ بڑی مشکل سے تو قومی اسمبلی میں آتے ہیں. کون؟ حکمران. کہاں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد ملے. سینیٹ میں آج تک نہیں آئے ہیں، آئیں گے بھی نہیں. یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ پھر وزیر اعظم صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں. اب جہاں وزیر اعظم کی ذات نہیں ہے، نہیں وہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں کی. شخصی بات میں نہیں کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں،
آپ کس بات میں ناراض ہیں؟ نہیں میں نے نہیں کی. میری بہن نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے. میں نے کہا میری بہن میر صاحب آپ کی بات کو سپن کرنے کی نہیں آپ اطمینان رکھیں, میں آپ کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں. وزیر اعظم صاحب سینٹ میں آئے ہیں انشاءاللہ, پتہ نہیں کب آئیں گے, مجھے بڑی تمنا ہے. ابھی تک تو نہیں نہ آئے. آئیں گے بھی نہیں. تو پھر میں نے تو کوئی سپن نہیں کرائی نا. پورا سال ہو جائے, یہ مارچ کے بعد پورا سال ہونے لگے گا اور وہ نہیں آئیں گے. ان کے اکثر لاڈلے وزیر بھی ہیں, وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں. یہ تو 2-3 ہمارے کامریڈ ہیں, کچھ شائستہ لوگ ہیں, وہ آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ ڈریں گے ان کو. تو آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ کیوں کس بات میں؟ کرکٹ ڈپلومیسی ان کے روح میں رچی بسی ہے. پہلے بھی انہوں نے ایک بار ہندوستان سے کرکٹ ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی, وہ بڑی ناکام ہوئی. آج بھی پھر اسی مسلم لیگ کے وزیر نے کرکٹ بال گیند کی بات کی ہے جو عمران خان صاحب کرتے ہیں, انہوں نے کاپی کر لی. اچھا یہاں پہ پرویز صاحب, اب چودھری نثار صاحب نے طالبان سے کہا کرکٹ میچ کھیلتے ہیں, خودکش حملے کرنے کی بجائے کرکٹ کھیلتے ہیں آپس میں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کرکٹ اچھی نہیں لگتی. یہ ایک علامتی بات تھی. مقصد یہ تھا کہ خون خرابہ کرنے کی بجائے آئیے مہذب قومیں جو رستے اختیار کیتی ہیں مقابلہ کرنے کا, اور وہ مہذب راستہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے اپنی بات کو دلائل کے ذریعے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے علامتی طور پر اس کو کہا کہ آئیے آپس میں ایک پرامن طریقہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیے کرکٹ میچ ایک اصول اور ضابطے کے تحت ہوتا ہے, اس کے ریفریز ہوتے ہیں, امپائرز ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں, گیندوں کی تعداد ہوتی ہے, فیلڈرز ہوتے ہیں, ایک اصول ضابطے کا کھیل ہے. تو انہوں نے یہی ان سے کہا کہ آئیے اصول سے, ضابطے سے, آئین سے, قوموں کے آئین ہوتے ہیں. تو ایک اچھی بات کی چودھری نثار صاحب نے, اور اگر ان کی بات کو سمجھ لیتے طالبان اور ان کی بات پر ویلکم کرتے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ نوجوانوں کو جہاد سے دور کرتی ہے, ہم اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں. وہ تو ان کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے, ہمارا اپنا ایک طرز زندگی ہے پاکستانی قوم کا, ہماری اپنی ایک تہذیب ہے, ہمارے اپنے ثقافت ہے. ہم اپنی تہذیب کو, اپنی ثقافت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں, اور ہم اسی طرز زندگی کو جس کو ہم نے اختیار کیا ہے, اور یہ اسلام کے عین اصولوں کے مطابق ہے. تمام علماء کرام, پاکستان کے تمام بڑے سے بڑے علماء کرام جن کے اساتذہ تھے, مفتی محمود صاحب ان کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے, مولانا عبدالحق صاحب ان کے اساتذہ میں تھے, جن کے اکوڑا خٹک کے مدرسے سے یہ لوگ پڑھ کے نکلے ہیں. مولانا عبدالحق صاحب خوب 70 کی اسمبلی کا حصہ تھے, اور 73 کے آئین پر انہوں نے دستخط کیے ہیں. تو کیا یہ ہمیں آج یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے استاد جو تھے وہ غیر اسلامی آئین پر دستخط کر چلے گئے ہیں؟ تو اور پھر حضرت جو تھے وہ کرکٹ شوق سے دیکھتے تھے, پاکستان کی جیت پر خوش ہوتے تھے. پاکستان نہیں جیت سکتا تھا تو ہم پاکستانیوں کے ساتھ افسردہ ہوتے تھے. تو انہیں ہماری بات اگر سمجھ نہیں آتی تو اپنے اساتذہ کی بات کو. ویسے طالبان کے سارے گروپ کرکٹ سے نفرت نہیں کرتے, کچھ گروپ ایسے بھی ہیں جو کرکٹ کھیلتے بھی ہیں, ان کی کرکٹ ٹیمیں بھی ہیں, یہ مجھے پتا ہے, لیکن پتہ نہیں یہ کون سا گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ. اچھا عائشہ سید صاحبہ یہ بتائیں کہ اگر اب طالبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, غیر اسلامی آئین ہے, آپ آئین پہ یقین رکھتی ہیں, آپ لوگوں نے آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے, تو پھر آپ خود ہی بتائیں نا, پھر لوگ جسٹیفائڈ ہیں یہ سوال اٹھانے میں کہ پھر یہ جماعت اسلامی ان لوگوں سے مذاکرات کی بات کیوں کرتی ہے, وہ تو آئین کو نہیں مانتے, کیا کریں پھر؟ دیکھیں بھائی, عالمی ایجنڈا ہے پاکستان کو اندرون الجھانے کا, عالمی ایجنڈا ہے پاکستان کی فوج کو الجھانے کا اور مشرقی بارڈر سے اس کی توجہ ہٹانے کا. میں ابھی پہلے سوات آپریشن کی بات ہوئی, سوات آپریشن میں جتنے, میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا کہ جتنے لوگ شہید ہوئے اور جتنی ہماری فوج شہید ہوئی, تو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آخر کار مذاکرات کی میز پہ سارے مسائل حل ہونے ہیں تو اتنا خون خرابے کا, اور شاید میرے بھائی پاکستان کے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے. پاکستان بہت سارے مسائل کا شکار ہے اور دشمن کی نظر ہے پاکستان پہ, ہماری خارجہ پالیسیوں ہیں, ہمارے اندرونی مسائل. تو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ خون خرابہ نہ ہو, جماعت اسلامی فوجوں کو بھی نہیں الجھانا چاہتی. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اگر بہت خون خرابے کے بعد پھر ہم میز پہ آئیں, تو اگر پہلے ہی ہم میز پہ اس مسئلے کو حل کر دیں تو بہتر رہے گا. اچھا پرویز رشید صاحب, یہ عالمی ایجنڈے کی بات ہوئی تو ایسی میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ یہ CIA کے چیف خاموشی سے آئے, پنڈی میل ملاقاتیں کر کے واپس چلے گئے, تو یہ جو امریکی CIA کے سربراہ کی پاکستان اچانک آمد تھی, اس کا تعلق سیریا کی صورتحال سے تھا یا پاکستان کی صورتحال سے تھا؟ کوئی اندر کی خبر ہے آپ کے پاس؟ میں نے بھی اخبار میں یہ خبر پڑھی, میرے علم میں نہیں ہے, میں نے اخبار میں پڑھا ہے
مجھے نہیں معلوم کہ وہ آئے بھی تھے یا نہیں آئے تھے، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ آئے ہوں گے تو اس کا تعلق پھر، چونکہ اس ریجن میں جو معاملات ہیں، جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں، اس ریجن میں جو معاملات ہیں اور ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ان کا اپنا ایک کردار ہے اس ریجن میں امن قائم کرنے کے لیے، اور جو افغانستان میں پرامن ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے ہاں سے اگر نیٹو کی فورسز نے واپس جانا ہے تو اس کے بعد بھی افغانستان ایک پیسفل ملک رہے، اس میں کوئی بیرونی مداخلت نہ ہو، اس میں پاکستان کا ایک کردار ہے. تو ان معاملات پہ ہو سکتا ہے ان کی آپس میں کوئی بات چیت ہوتی ہو، لیکن ہم دنیا کے ملکوں میں مداخلت کی کوئی پالیسی جو ہے وہ ہماری حکومت کی پالیسی نہیں ہے. ہماری پالیسی ہے کہ ہم نہ کسی دنیا کے دوسرے ملک میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے کسی دوسرے ملک کو ہم اپنے معاملات میں کوئی مداخلت کی اجازت دیں. جی ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. طالبان نے کرکٹ کے خلاف اب بیان بازی شروع کر دی اور کرکٹ سے بھی نفرت کا اظہار شروع کر دیا. شاید اسی لیے سری لنکا کی جو کرکٹ ٹیم لاہور میں آئی تھی اس پر بھی حملہ کیا تھا. کاش کیا چودھری نثار علی خان صاحب ان کو کرکٹ میچ کھیلنے کی دعوت نہ دیتے. لیکن میں اب کرکٹ کی بات نہیں کروں گا. عائشہ سید صاحبہ میں پھر گھوم پھر کے جو ہے وہ جماعت اسلامی پہ آؤں گا، کیونکہ کچھ باتوں کو تو آپ نے کلیئر کر دیا. دیکھیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وادی چترال میں جو کلاش قبیلے کے لوگ ہیں، یہ اگر مسلمان نہ ہوئے، اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. تو یہ بتائیں نا کہ یہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں آپ کہتی ہیں ان سے مذاکرات کریں، اس میں آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی کو زبردستی آپ مسلمان بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، جہاں تک جیسے پچھلے دنوں چرچ کا جو حادثہ ہوا اور اس پہ ہم پوری قوم پوری تمام پارٹیاں بالکل ایک طرح سے ہم سب کے دل غمگین تھے، اور اس دن ایسا بالکل لگ رہا تھا کہ بس ایک ہیں سب بہت زیادہ پریشان تھے. یہ مطلب یہ دھمکیاں، یہ ساری چیزیں اسلام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے جو بھی جس مذہب کے بھی ہوں، تو ان کو آزادی ہے. یہ اللہ کے کلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو آزادی ہے کہ اپنے مذہب کے جو رسومات ہیں اور جو طریقے ہیں اسی پر رہیں. کسی کو یہ حق نہیں، کسی پر زبردستی نہیں. اس پر اتفاق ہے آپ کا سب کا. ہاں جی. تو لیکن یہ بات نا بھائی کہ جماعت اسلامی پھر بھی مذاکرات، تو میں اپنا موقف بار بار ظاہر کر چکی ہوں. لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. نہیں، یہ طالبان کو سن لینا چاہیے کہ یہ صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، بلکہ جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی عائشہ سیدہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی کو اگر زبردستی مسلمان بنانے کی دھمکی دیں گے تو وہ خلاف اسلام ہے. مطلب جو بھی یہ کر رہا ہے کہ زبردستی، کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، اور بالکل پرویز صاحب چلے اس پہ تو پوری قوم یونائٹڈ بالکل اس پہ اور مسلمان دعوت دیکھتے ہیں. اور میر صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنے کیلاش کے بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انہیں پورا تحفظ دیا جائے گا اور انہیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے. قائد اعظم ہمیں یہی بتا کر گئے تھے کہ پاکستان میں رہنے والا شخص پاکستانی ہے، خواہ اس کی کوئی زبان ہو، کوئی نسل ہو، کوئی مذہب ہو. ٹھیک ہے. پرویز رشید صاحب نے کہا پاکستان میں رہنے والا ہر شخص پاکستانی ہے، تو پاکستانیوں کے کچھ حقوق بھی ہیں جو کہ آئین میں لکھے ہوئے ہیں. کیا پاکستانیوں کو یہ حقوق ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ یہ سبوک سید صاحب آپ کو بتائیں گے ماما عبدالقدیر بلوچ کے بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ میں. لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے کوئٹہ سے اسلام آباد کی جانب 27 اکتوبر 2013 کو شروع ہونے والا لانگ مارچ 131ویں روز گجرخان پہنچ چکا ہے. ماما قدیر بلوچ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور ان کی تنظیم روزانہ کی بنیاد پر یہ فہرست مرتب کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سندھ سے پنجاب داخل ہوتے ہی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا. کوئی پانی کا بوتل لاتا ہے، کوئی فروٹ لے آتا ہے بچوں کے لیے، کوئی کھانے کی چیز، ایجنسی والے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو روک لیتا ہے. آپ لوگ کیوں ان کو دیتے ہیں، کیوں مدد کرتے ہیں، کیوں پانی پلاتے ہیں؟ اس ریڑھی میں پڑی لاپتہ افراد کی تصویریں لانگ مارچ کے شرکاء کے دل اور دماغ میں بستی ہیں.
کسی کا باپ گم ہے تو کسی کا بیٹا۔ فرزانہ مجید بلوچ کہتی ہیں کہ بلوچستان اور سندھ میں ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، لیکن پنجاب میں کئی مقامات پر انہیں ہراساں کیا گیا۔ گاڑی سے اتر کر انہوں نے جو ہے اس حد تک جو ہے ہمیں گالیاں دی، اس حد تک ہمیں گالیاں دی، ہم حیران ہو گئے ان کو کیا ہے اور یہ کیوں اس طرح بیہیو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ماما قدیر بلوچ کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ انصاف کے حصول کے لیے ماما قدیر بلوچ کا پرامن اور تاریخی لانگ مارچ کوئٹہ سے اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے، لیکن ایک سوال کہ کیا اسلام آباد پہنچ کر ماما قدیر بلوچ اور اس کے ساتھیوں کو انصاف ملے گا؟ کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ سبوق سید، کیپٹل ٹاک، گجر خان۔ جی پرویز رشید صاحب، یہ گجر خان تک تو پہنچ چکے ہیں اور کل یا پرسوں تک اسلام آباد آ جائیں گے، تو اسلام آباد ان کی آخری امید ہے، یہاں ان کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میرے سب پہلی دعا ہے کہ تمام بچھڑے ہوئے جو ہیں انہیں ان کے اپنے مل جائیں، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ منظر جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک احتجاج بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں، کاش یہ مناظر پاکستان میں نہ دیکھے جاتے، لیکن ہمارے ملک کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ بار بار کی آمریتوں نے، بار بار آئین شکنی نے، قانون شکنی نے ہمارے معاشرے میں یہ دردناک کہانیاں جو ان کو جنم دی ہے، ان سب کہانیوں کو ختم ہونا چاہیے۔ ہماری طرف سے پورا ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے پیاروں کو تلاش کیا جائے۔ بہت سے لوگ بازیاب بھی ہوئے، بہت سے لوگوں کا اتا پتہ ملا کہ وہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ خود وزیر اعظم نے وزیر دفاع کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں، عدالت کے ساتھ پورا تعاون کریں تاکہ عدالت کے ساتھ تعاون کر کے قانونی راستے سے ان لوگوں کو بازیاب کرایا جا سکے۔ ہم اپنی حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے دکھ اور درد کا نہ صرف مداوع ہو بلکہ آئندہ کے لیے پاکستان میں اس طرح کے واقعات کبھی جنم نہ لیں۔ آپ جب وزیر قانون تھے نا تو اس زمانے میں یہ سب لوگ اغوا ہوئے۔ میں بات، کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، انصاف آتے ہی ان کو نہیں ملے گا یہ مجھے یقین ہے، لیکن ایک بات مجھے ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت اور غیر آئینی اقدامات کا جو سومنات ہے اسلام آباد میں، اس پر یہ ایک حملہ ضرور ہے، اور ایسے کئی حملے اس سومنات پہ ہوں گے بالآخر پاکستان کی چھوٹی قوموں کو اور عام آدمیوں کو۔ تو یہ جو ماما قدیر بلوچ کی جدوجہد ہے، آپ اس جدوجہد میں اس کے ساتھ ہیں؟ میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، میں تو کہہ رہا ہوں یہ کوشش ہے اس غیر آئینی اقدامات کے سومنات پر حملے کرنے کی، تو اللہ ان کو اور کامیابی۔ بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب اور عائشہ سید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ جو مولا بخش چانڈیو صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ جماعت جس نے پاکستان کو 1973 کا آئین دیا، انہوں نے کچھ الفاظ کہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو برے لگے ہوں لیکن ذرا ان پہ غور کیجئے گا۔ یہ اسلام آباد کو سومنات قرار دے رہے ہیں اور ماما قدیر بلوچ کے لانگ مارچ کو اسلام آباد پر ایک حملہ قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس جدوجہد میں ماما قدیر بلوچ کے ساتھ ہوں۔ ایک جملہ آگے والا بھی تو بتائیے گا، میں نے کہا کیا ہے؟ کیا کہ اسلام آباد میں غیر آئینی اقدامات اور جو لا قانونیت کا سومنات ہے اس پر حملے کے لیے کہا ہے۔ تو آئین پر تو ہم سارے متفق ہیں اور آئین کی پابندی بھی کرتے ہیں اور آئین پہ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ایک ایسا سومنات ہے جہاں پہ کہ لا قانونیت ہے اور غیر آئینی اقدامات ہوتے ہیں۔ کون کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔